الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہوں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں درخواست کروں گا میاں حسین صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ درود شریف خاموشی سے پڑھ لیں۔ گوجرانوالہ کے متعلق تفصیلی ڈاکومنٹری پیش خدمت ہے۔ تھوڑی سی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسکرینز کلیئر کر دیں جب اسکرینز کے سامنے ہیں تاکہ تمام دوست ان کو دیکھ سکیں۔ جب جستجو اور حوصلے میں جوان تو مل جاتے ہیں منزلوں کے نشان، منفرد ثقافت اور محبتوں کی امین سرزمین پاکستان کے تیزی سے ترقی و خوشحالی کی منازل سمیٹتا شہر گوجرانوالہ، جو محض چند ہی سالوں میں ہر میدان میں اپنی مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے 150 سے زائد مصنوعات دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کو سالانہ 2.5 ارب ڈالر سے زیادہ کی برآمد کر رہا ہے۔ گوجرانوالہ کی مصنوعات درآمدات کی کمی کا بہترین نعم البدل بھی ثابت ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے سالانہ 3 ارب ڈالرز کی بچت ممکن بنائی جا رہی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گوجرانوالہ کراچی، لاہور اور فیصل آباد کے بعد تیزی سے صنعتی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ گوجرانوالہ میں صنعتی ترقی کے سفر کی برق رفتاری کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ریجنل ٹیکس آفس گوجرانوالہ کی سطح پر یہ شہر اس سال 40 ارب روپے سے زائد ملکی خزانے میں جمع کروا چکا ہے۔ گوجرانوالہ میں 8,000 سے زائد انڈسٹریل یونٹس جبکہ 13,000 سے زائد گھریلو صنعتیں ملک میں ترقی و خوشحالی کا سنہرا دور لانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔
गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बिलखुसूस गुजरावाला और बिलअमूम पाकिस्तान भर में मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए हमा वक्त मसरूफ अमल है। मुकामी तौर पर तैयार करदा मयार और जिद्दत में बेमिसाल मुख्तलिफ मसनूआत को बैनुल अक़वामी तौर पर मुतारिफ करवाने के लिए गुजरावाला चेंबर मेड इन गुजरावाला के उन्वान से सनदी नुमाइश का इनेकाद करता रहा है। इन सनदी नुमाइशों का मकसद तैयार करदा मसनूआत की मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई करके मुल्की ज़र मुबादला में मुसलसल इजाफे को मुमकिन बनाना है। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गुजरावाला को कारोबारी और सनती दुनिया में एक नई पहचान देने के लिए मेरा गुजरावाला का नारा बुलंद किया है, जिसकी काविशों के मरहून मिन्नत आज गुजरावाला को इंजीनियरिंग के शहर के तौर पर जाना जाता है। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिस मुस्तकिल मिजाजी से अपनी मंजिल की जानिब गामजन है, इससे बआसानी रोशन मुस्तकबिल की पेशगोई की जा सकती है। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की शबाना रोज मेहनत से SMEs के हवाले से पाकिस्तान भर में दूसरे बड़े शहर के तौर पर जाना जाता है। सनदी पैदावार के मयार और जिद्दत के लिहाज से आज गुजरावाला पंजाब का तीसरा बड़ा शहर बन चुका है। पंजाब इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला सूबे भर के बड़े सनती यूनिट्स के फैलाव के एतबार से चौथा बड़ा शहर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्जुमानी करते हुए गुजरावाला को वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक छठे नंबर पर होने का एजाज भी हासिल है। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्क भर में गुर्बत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए रोजगार के वसी मौके भी फराहम कर रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज पंजाब की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला रोजगार के मौके फराहम करने वाला 7वां बड़ा शहर है। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ज़ेर साया मुख्तलिफ मेंबर सनतें सैनिटरी वेयर्स, सेरामिक टाइल्स, रीफैक्ट्री ब्रेक्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स, sanitary fittings, bathroom accessories, light और heavy engineering, spare parts of hydro and thermal power plant, pumps and motors, machine tools and capital goods, automobile parts, agriculture implements, home appliances, tablewares, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and sword, textile, carpets, tray mats and rugs, rice, seeds and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, steel furnace और कंस्ट्रक्शन की मयारी और पायदार मसनूआत की बरामदात यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरावाला की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करदा मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बरआज़म ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही हैं, जो कि गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को मुल्की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चेंबर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत मरकज, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समेदा, SCCP, वीबॉक, ई-बिल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क, गैपको शामिल हैं। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरावाला बिजनेस सेंटर, गुजरावाला टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल हैं। इस सेंटर से दूसरे सनती शहर भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद ये कि मुकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मजीद उजागर करने के लिए जदीद बनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाई के डिजाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है।
علاوہ ازیں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس نے یہاں اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے قیام کو بھی یقینی بنوایا۔ آج ان اسٹیٹس میں گجرانوالہ کی بڑی بڑی صنعتیں اپنی اعلیٰ پائے کی مصنوعات تیار کر کے ملکی معیشت میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ صنعتوں کی ترقی کے فروغ کے لیے اور صنعتوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیٹ نمبر 4 کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ یہاں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے رفاہی کارہائے نمایاں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی نے اپنی مدد آپ کے تحت صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں اور تقریباً 40% شہریوں کو طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں گجرانوالہ میں ٹرسٹ ہسپتال، جن میں امراض قلب کے لیے صدیق صادق ٹرسٹ ہسپتال، حاجی مراد آئی ٹرسٹ ہسپتال، ابراہیم آئی ٹرسٹ ہسپتال، جناح ٹرسٹ ہسپتال، رفیق انور میموریل ٹرسٹ ہسپتال، علامہ اقبال ٹرسٹ ہسپتال، الرائٹ ٹرسٹ ہسپتال اور دیگر فلاحی ہسپتال دن رات خدمت خلق کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہسپتال کی اپ گریڈیشن اور ہسپتال کو جدید ایمبولینسز کی فراہمی، مستحق افراد کو ہیپیٹائٹس کے مفت انجیکشنز کی فراہمی، 1122 کو جاپانی فائر بریگیڈ گاڑیوں کی فراہمی، محکمہ پولیس کے نوجوانوں کے لیے موٹر سائیکلوں کی فراہمی کے علاوہ جب بھی ملک میں قدرتی آفات آئیں، گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے اراکین نے قدرتی آفات سے متاثرین کی بحالی کے لیے دل کھول کر مدد کی۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اپنے معزز ممبران کے تعاون سے تعلیم کے میدان میں قائم شدہ ہیلتھ ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے مالی طور پر کمزور اور ذہین طلباء کو فضائل اور سماجی بہبود کے حوالے سے ضلعی سینٹرل جیل کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر پرزنرز ویلفیئر ٹرسٹ کے قیام سے جیل میں مقید قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے مالی تعاون فراہم کرنا جیسی سرگرمیاں اور اقدامات بھی گجرانوالہ چیمبر کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں قابل ذکر ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مد نظر بہت سے سماجی بہبود کے پروجیکٹس منظور کروائے۔ یہاں کے طلباء و طالبات کو انجینئرنگ، میڈیکل اور یونیورسٹی کی تعلیم کے حصول کے لیے دوسرے شہروں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ طلباء و طالبات کی ان تعلیمی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس نے اپنی بھرپور کوششوں سے رچنا انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج اور پنجاب یونیورسٹی کیمپس جیسے اہم ادارے حکومت وقت سے منظور کروائے۔ گجرانوالہ کے صنعتی پوٹینشیل اور گجرانوالہ میں عوام اور صنعتوں کو غیر میسر سہولیات اور صنعت اور برآمدات کے فروغ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ملکی و مقامی سطح پر بڑے پروجیکٹ کو اپنی مدد آپ اور حکومتی تعاون سے عملی جامہ پہنانے کا عزم رکھے ہوئے ہے، جس میں ایس سی سی، نیو انڈسٹریل اسٹیٹ، ڈرائی پورٹ، موٹر وے لنک، کارگو ٹرین، جدید ٹیسٹنگ لیب، ایکسپو سینٹر، جنرل ہسپتال اور یونیورسٹی آف گجرانوالہ شامل ہیں۔ ایسے تمام اقدامات صنعت و تجارت کو تحقیق سے منسلک کرنے کی جانب اہم سنگ میل ثابت ہو رہے ہیں۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اپنے اہداف کے حصول کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے اور اس کا ماننا ہے کہ کاروباری ترقی کی بدولت پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنا کر آئندہ نسلوں کا مستقبل روشن بنایا جا سکتا ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ ہے۔ محترم جناب فیصل ایوب کوکر صاحب کو صوبائی وزیر برائے اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر، صوبائی منسٹر لیبر اینڈ ہیومن ریسورسز پنجاب کو گجرانوالہ چیمبر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہد عثمان صاحب ممبر نیشنل اسمبلی پارلیمنٹری سیکرٹری، عمر فاروق ڈار صاحب چیئرمین واسا ایم پی اے، ہمارے نیشنل ہیرو نور دستگیر بٹ صاحب آئے ہیں گولڈ میڈل لے کے، ان سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ فیصل ایوب کوکر صاحب ماشاءاللہ انتہائی محب وطن، فرض شناس، ینگسٹر اور جن کے اندر ڈیلیورنس کا جذبہ ہوتا ہے، ان کا شمار ماشاءاللہ پنجاب کے ایسے منسٹرز میں ہوتا ہے، اور تبھی ان کو گورنمنٹ آف پنجاب نے اتنی بڑی ذمہ داریاں ان پہ لگائی ہیں کہ یہ پروف کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ پروف بھی کر رہے ہیں۔ جو بھی ڈپارٹمنٹس ان کے انڈر کام کر رہے ہیں،
ہمیں ان میں تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے، ڈیولپمنٹ بھی نظر آ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور گجرانوالہ میں آج آپ کی ہم تشریف آوری کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ کو گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی سے آپ کی خاص محبت ہے، گجرانوالہ شہر سے آپ کی خاص محبت ہے۔ انشاءاللہ آپ کی سربراہی میں ہم امید کرتے ہیں کہ گجرانوالہ میں کھیل کے میدان جو ہیں وہ آباد ہوں گے۔ یہاں کے ینگسٹر موبائلز، فون کی بجائے کھیلوں کے میدان میں نظر آئیں گے۔ گجرانوالہ میں سپورٹس کے حوالے سے جو ہمارے کچھ مسائل ہیں وہ میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جی۔ ایک تو ہمارے ہاں جی گجرانوالہ میں فٹ بال گراؤنڈ کا کام نامعلوم وجوہات کی بنا پر مکمل نہیں ہو پا رہا۔ بارہا ہائی آفیشلز کو، سپورٹ افسران کو ہم آگاہ کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہماری گزارش ہے کہ فٹ بال گراؤنڈ کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کروایا جائے اور اس میں ریسلنگ اور دیگر کھیلوں کی سہولیات کو بھی فراہم کی جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے جو سٹی کا ایک سپورٹس کے حوالے سے بڑی دیر سے ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کی سربراہی میں یہ ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے جی شیخپورہ روڈ پر واقع منی اسٹیڈیم کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس کی حالت انتہائی مخدوش ہو چکی ہے۔ اس کی اپگریڈیشن کے لیے فنڈز بھی منظور ہو چکے ہیں۔ منی اسٹیڈیم کی تعمیری مرمت کا کام شروع کروایا جائے۔ اصل مسئلہ حکومت کے پاس پیسہ استعمال کرنے کے بعد جو ہے اس کی مینٹینس کا ہوتا ہے۔ حکومت اپنا کام کر جاتی ہے، پروجیکٹ بنا جاتی ہے، لیکن اس کی مینٹینس نہیں ہو پاتی۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ چیمبر آف کامرس کے ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، جو بھی آپ پروجیکٹ کمپلیٹ کریں اس کی جو آفٹر سروس ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے چیمبر جو ہے وہ کمیٹی اس کا خیال رکھے، تاکہ جو بھی کام ہو اس کا فائدہ دیر پا لیا جا سکے۔ ایک اور جو ہمارا اہم مسئلہ ہے، ہمارے پاس جناح اسٹیڈیم موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ جو ہم پچھلے 5 سال سے اس کا استعمال دیکھ رہے ہیں، یا وہاں پہ سیاسی جلسے ہوتے ہیں یا انٹرٹینمنٹ پروگرام ہوتے ہیں، کھیلوں کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ سرگرمی وہاں پہ نہیں ہو پا رہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ وہاں پہ انٹرنیشنل ایونٹس بھی جو ہیں وہ منعقد کروائے جائیں، انٹرنیشنل میچز بھی کروائے جائیں۔ پی ایس ایل کے میچز کے لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ پی ایس ایل آگے آ رہا ہے، اس کے 2-4 میچ اگر گجرانوالہ میں دے دیے جائیں تو یہ گجرانوالہ کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہوگی۔ اسپورٹس لور سٹی ہے، اور انشاءاللہ جب یہاں پہ میچز ہوں گے تو سارے کا سارا شہر جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے گا۔ اور آخری بات جو سپورٹس کے حوالے سے ہے، گجرانوالہ تقریباً 5.3 ملین آبادی کا شہر ہے، سارے کاروباری لوگ ہیں، جی ڈی پی میں ہمارا بہت بڑا شیئر ہے، ریونیو ہم بہت بڑا دیتے ہیں، ایکسپورٹ کی فگرز آپ نے ڈاکومنٹری میں دیکھ لی ہیں، لیکن اس اعتبار سے کوئی ایسا سپورٹس کمپلیکس گجرانوالہ میں نہیں بن پا رہا۔ ہماری یہ گزارش ہوگی کہ گجرانوالہ میں ایک سپورٹس کمپلیکس کا جو ہے وہ انعقاد کیا جائے، یہاں پہ بنایا جائے، جس میں ایوری کائنڈ آف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ گجرانوالہ کے لیے ہوں، سارے کے سارے ینگسٹر جا کے وہاں پہ اپنی سپورٹس ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھا سکیں۔ گجرانوالہ شہر میں کھیلوں کی سرگرمی میں بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن بدقسمتی سے شہر میں سپورٹس اکیڈمی جو ہے وہ نہیں ہے جی۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ ٹیلنٹ بہت ہے، ایک سپورٹس اکیڈمی کا قیام جو ہے وہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ عمل میں لائی جائے۔ ہم نے تمام معروضات آپ کو گزارش کرتے ہیں، تو ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنا دی جائے، جو کہ آج کی میٹنگ میں پیش کردہ گزارشات سے متعلق اقدامات اٹھائے اور آپ کو فیڈ بیک بھی دے۔ یہ جو سارے مسائل ہیں یہ سپورٹس کے حوالے سے ہیں، اور گجرانوالہ کیونکہ پہلوانوں کے شہر کے نام سے بھی مشہور ہے، تو ریسلنگ کے حوالے سے جو ہے جی ہماری کوئی ریکویسٹ ہوگی کہ ریسلنگ کے جو انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ ہے
اگر وہ پاکستان کو ملتا ہے تو وہ گوجرانوالہ میں ہونا چاہیے. تو سر یہ اسپورٹس کے حوالے سے ہماری گزارشات تھیں. ابھی سینئر وائس پریزیڈنٹ احمد نویل رانجھا صاحب جو آپ کی منسٹری کا ماشاءاللہ دوسرا سیگمنٹ ہے، وہ اس کے حوالے سے احمد نویل رانجھا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو اپنی معلومات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جناب رانا صدیق صاحب صدر چیمبر آف کانگریس میں آپ کا شکریہ ادا کیا. میں بھی جناب فیصل طریق ڈاکٹر صاحب شفائی وزیر، جناب عثمان ابراہیم، جناب عمر فروخ ڈار، تو ان کے ساتھ جو آئے معززین ہیں، میرے چھوٹے بھی میرے بھائی ملک اسد کوکر صاحب کا مشکور ہوں جو یہاں تشریف لائے. میں یہ سمجھتا ہوں ان کا بڑا قیمتی وقت تھا ان سب دوستوں کا، اور انہوں نے گوجرانوالہ کو آج پورا دن دیا. پہلے بھی کچھ وقت ان کے ساتھ گزر چکا ہے، یہ تیری زندگی آئے ہیں، تو پہلے تو میں ان کا مشکور. دوسرا کچھ گزارشات جیسے ہمارے پریزیڈنٹ نے کہیں کہ کچھ انہوں نے کی، کچھ میری طرف سے بھی ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ تکلیفات ہیں سوشل کوڈ کے حوالے سے. پہلا تو میں یہاں چیمبر میں ایک ٹیسٹ دیا جائے تاکہ ہم جو آنے والے بزنس مین یا کاروباری حضرات ہیں اور ان محکمے کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکیں، ریونیو کا کردار ادا کر سکیں. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فیسیلیٹیشن کا بے شک. جی دوسرا جناب، یہاں ایک بورڈ بنا تھا جو کہ سوشل سیکورٹی ہاسپٹل کے معاملات کو دیکھتا تھا، جس میں ہمارے کاروباری بزنس مین شامل تھے. وہ فعال نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں وہ بورڈ دوبارہ بنے، اس کو فعال کیا جائے اور اس کے چیئرمین جناب صدر چیمبر کو بنایا جائے تاکہ وہاں جو تکلیفات ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کر سکیں اور ان کو لیبر کے اور دوسرے معاملات کو مل کے حل کر سکیں. اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہو جائے، ہم اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار. مہربانی. اس کے بعد جناب سوشل سیکورٹی کے مسائل کے ایڈوائزری بورڈ کے بعد یہ بھی ایک گزارش ہے کہ ہمارے ہاں جو سوشل سیکورٹی یا دوسرے فنڈ اکٹھے کیے جاتے ہیں وہ اسی شہر پہ لگائے جائیں. ان کے ہاسپٹل، سوشل سیکورٹی ہاسپٹل اور دیگر اسکولز وغیرہ میں خرچ کیے جائیں. تو اس پر بھی میں آپ کا مشکور ہوں گا اگر یہ بھی معاملہ آپ اس پر بھی تھوڑی توجہ دیں. محکمے ادارے کے متنازع جو ڈسپیوٹ جو واجبات ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میں کمیٹی بنائی جائے اور چیمبر کو اس میں شامل کیا جائے، چیمبر کا نمائندہ شامل کیا جائے تاکہ اس کو بھی ہم احسن اور آسان طریقے سے حل کر سکیں، جس میں ہمارے بزنس مین، ہمارے تاجر بھائیوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس پہ بھی تعاون کیا جائے. سوشل سیکورٹی سر جو آرڈر نکلتے ہیں، آئے دن جو آرڈر نکلتے ہیں، ان آرڈر کے متعلق بھی میں یہی کہوں گا کہ ایک آرڈر جو نکلتا ہے اس کو مدت تقریباً دوبارہ ایک فیکٹری کے نکلے 5 سال ہونی چاہیے، جو کہ وہ نہیں ہے. اس ٹائم آرڈر نکلا، دوبارہ پھر نکلا، یہ سلسلہ بھی بند کیا جائے اینول. یہ بھی ایک مسئلہ ہے جی، جو ادارے سوشل سیکورٹی فیکٹری ایکٹ کے تحت رجسٹر نہیں ہیں، ان کے ورکر سوشل سیکورٹی واجبات ادا کر رہے ہیں، ان کو ایجوکیشن اور دیگر سہولیات میسر ہیں. ان اداروں میں چیمبر آف کامرس اور نجی تعلیمی ادارے، ہاسپٹل شامل ہیں. میری گزارش ہے کہ ان کو بھی یہ سہولت میسر کی جائیں. ایسے کاروباری افراد جو کسی وجہ سے رجسٹر نہیں، جو لوگ رجسٹر نہیں ہوتے، ان کو جب رجسٹر کیا جاتا ہے تو ان سے واجبات، سابقہ واجبات طلب کیے جاتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وقت پہ جو رجسٹر ہو، کسی وجہ سے کوئی لیٹ ہے، اسی وقت اس کو کرنٹ دیا جائے کہ کرنٹ اسی وقت یہ ادا کیے جائیں، معاملہ پچھلے سال کا نہ کیے جائے. تیسرا جناب، سوشل کورسی ہاسپٹل میں سرجن، اسپیشلسٹ ڈاکٹر نائٹ شفٹ وغیرہ نہیں ہے، یہ ہے تو مکمل نہیں ہے. میجر سرجری کے لیے تقریباً سب لوگوں کو نہیں تو تقریباً 70 یا 80% لوگوں کو یا تو سول شفٹ کیا جاتا ہے یا لاہور شفٹ کیا جاتا ہے.
تو لیبر کے معاملات میں بھی لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ پرائیویٹ علاج کرانے پہ مجبور ہوتے ہیں، تو اس کو بھی جناب میں کہتا ہوں اپ گریڈ کیا جائے تاکہ یہاں یہ بھی علاج کی ضرورت میں اثر آ سکے۔ حکومت پنجاب کی طرف سے جناب ایک اسکیم شروع کی گئی تھی، انویسٹی اسکیم، تو میری گزارش ہے کہ وہ دوبارہ شروع کی جائے، اس سے لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا، لیکن اب دوبارہ اس کی ضرورت ہے، دوبارہ شروع کی جائے۔ انویسٹی اسکیم کی وہ بات جو میں پینڈنگ ریکوریز ہیں نا، اس کا ایک منسٹری ایک دم جمع کروائیں گے تو اتنے % ڈسکاؤنٹ ہوگا، آپ کو پلانٹیز نہیں ہوگی، وہ منسٹری جی ایک لیبر کالونی 1986 میں قائم کی تھی جناب عالیہ نے، اس کے بعد یہاں کوئی لیبر کالونی نہیں ہے، یہاں کوئی چیاں والے کے پاس ایک 82 ایکڑ جگہ خریدی گئی، اس کے لیے یہ مدد کی گئی، لیکن لیبر کالونی آج تک تبدیل نہیں ہو سکی۔ میں چاہوں گا کہ اس کو بھی تبدیل کیا جائے۔ اس کے بعد جناب والا آپ کی میں دوبارہ شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے اور ان گزارشات پہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ عمل کریں گے۔ شکریہ شکریہ۔ میں جی پہلے چاہوں گا کہ پہلے میں ڈسکشن کروں گا، پریس کانفرنس ہم اس کے بعد میں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہایت ہی قابل احترام تمام بیٹھے ہوئے معززین، جتنے بھی سربراہان گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے یہاں پر آئے ہوئے مہمان، میرے لیے تمام دوست برابر کے ہی معتبر ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس محبت اور شفقت سے آج آپ نے مجھے بلایا ہے، میرے خیال میں اور میرے بچے بھی اس کو نہیں بھول پائیں گے۔ میں نہایت ہی قابل احترام جناب صدر رانا صدیق صاحب کا، سینئر وائس پریزیڈنٹ احمد نوید رانجھا صاحب کا، میں وائس پریزیڈنٹ چودھری یوسف صاحب کا، میں اپنے قابل احترام پارلیمنٹیرینز ایم این اے عثمان صاحب کا، میں اپنے بھائی عمر صاحب کا، میں میاں عمر سلیم صاحب کا، میں عاصم صاحب کا، اپنے بھائی عطا فرید چودھری صاحب کا، علی بٹ صاحب کا، رانا ناصر صاحب کا، نور بٹ صاحب کا، عامر رحمان صاحب کا، ظفر ڈار صاحب کا، میجر انجم صاحب کا، اور اپنے بھائی ہمارے نیشنل ہیرو دستگیر بٹ صاحب کا، میں آپ سب کو خاص طور پر دل کے تاج رکھ سے سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج آپ نے یہاں پر بلا کے اپنے اس بھائی فیصل کھوکھر کو عزت نہیں دی، آپ نے ایز اے بزنس کمیونٹی حکومت پنجاب کو عزت دی ہے، آپ نے ایک حکومت پاکستان کے ایک چھوٹے سے نمائندے کو عزت دے کے یہ بتایا ہے کہ گجرانوالہ کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے ساتھ چلنے کا اعتماد رکھتی ہے۔ اور یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ گجرانوالہ کے شہریوں نے، گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی نے مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف کی ٹیم پر بھروسہ کیا ہو۔ یہاں پر مختلف جماعتوں سے مختلف دوستوں پورے شہر سے آئے ہوئے ہیں، میرے لیے سارے ہی قابل احترام ہیں۔ جب ایک شخص اگر وہ پارلیمنٹیرین ہو تو جیتنے کے بعد وہ ایک جماعت کا نمائندہ نہیں رہتا، اسی طرح جب ایک چیمبر آف کامرس کا الیکشن ہو جاتا ہے تب اس کی بھی جب جیت اور ہار کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ریپرزینٹ پھر پورے شہر کو کرتا ہے۔ یہ بات کا خیال آپ نے بھی رکھنا ہے، اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ صرف اپنی لیبر منسٹری اور منسٹری آف سپورٹس کے لیے نہیں، حکومت پنجاب
آپ کے ساتھ، آپ کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ، آپ کے اس چیمبر کے ساتھ اس طرح شانہ بشانہ کھڑی ہوگی کہ اس کی مثال آپ کو آج سے پہلے نہیں ملی ہوگی۔ میں الحمدللہ آج اس نیت سے آیا تھا، ایک تو میرے دوستوں نے، بھائیوں نے بڑی محبت سے مجھے بلایا، لیکن آج میں ایک فیصل بکر بن کے نہیں، میں ایک حکومت پنجاب کا ایک نمائندہ بن کے آیا ہوں اس بات کا آپ کو اعتماد دلانے کے لیے کہ آپ کا کسی بھی قسم کا جو مسئلہ ہے وہ حکومت پنجاب نہیں، وہ آپ لوگ خود ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ میرے بزرگ لگتے ہیں رانجھا صاحب اور آپ، سر آپ نے جو مسائل بتائے ہیں میرے خیال میں الحمدللہ یہ مسائل کوئی مسائل نہیں ہے، اور چونکہ آپ اپنی بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو میری یہ کوشش ہوگی کہ جس سپیڈ اور جس محبت سے اور جس بلندیوں میں گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی اپنے شہر کو لے جا رہی ہے، میں ابھی پریزنٹیشن میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ذکر کیا چوتھے نمبر پہ، میرے خیال میں آپ فیصل آباد کے برابر اجتماع کھڑے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ خوشی ہوگی کہ یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جب مختلف شہروں کی جو چیمبر آف کامرس سے آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں ٹورڈز پروگریس، دیٹ از سم تھنگ ویری پازیٹیو، تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ میں جی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری دونوں منسٹریز میں اور مریم نواز صاحبہ کی اس دورہ حکومت میں ایسا کوئی کام نہیں ہوگا جو انشاءاللہ تعالیٰ گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی چاہتی ہو اور وہ نہ ہو سکے۔ میں سب سے پہلے اگر ذکر کروں سپورٹس کا، تو سر سپورٹس کا جب نام آتا ہے تو یہ پہلوانوں کا شہر ہے، دستگیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے پورا شہر ہی پہلوانوں سے بھرا ہوا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سر آپ نے جو ذکر کیا کہ فٹ بال گراؤنڈ کا مسئلہ ہے اور منی اسٹیڈیم کو آپریٹ کرنے کا، میں سر انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ اگلے مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو 1 ارب 30 کروڑ سے زائد کی لاگت کے نئے پروجیکٹس دوں گا۔ یہ گجرانوالہ ڈویژن میں 1 ارب 30 کروڑ کے پروجیکٹس ہوں گے سپورٹس کے حوالے سے، اور جس میں سے تقریباً 50 کروڑ کے قریب اماؤنٹ کے پروجیکٹس گجرانوالہ شہر کے اندر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ صرف نئے گراؤنڈز بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے، جس طرح میرے بڑے بھائی نے ذکر کیا کہ ہماری جو نسل ہے، جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، وہ بے شک ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، لیکن اب ہم میرے خیال میں ہماری جو ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہے وہ بالکل ہی بیکار ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری ایک وقت تھا کہ ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی کہ گھر سے باہر رہتے ہیں، گھر کے اندر نہیں آتے، اب میرے خیال میں ایسا وقت آ گیا کہ ہم گھر سے باہر نہیں ہمارے بچے جاتے، تو میرے خیال میں پورے پنجاب میں سپورٹس ایمرجنسی ہمیں ڈکلیئر کرنی چاہیے کہ یہ آپ کی نسل آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم بھرپور توجہ دیتے ہوئے ہم سر ایسے کریں گے کہ آپ کی جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں جو تاخیر کا شکار ہیں، اس کے لیے تقریباً 35 کروڑ کی لاگت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آن گوئنگ سکیمز کو ہم ختم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کام ہم نہیں کریں گے، ہم سر یہ جس طرح کہ جناب نے ریکویسٹ کی، ہم سر ایسے کریں گے آپ کے حکم کے مطابق ہم چیمبر آف کامرس کی طرف سے ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے، جس کا فیصلہ میں نہیں، جس طرح کا فیصلہ آپ کا چیمبر خود کرے گا، اور سپورٹس منسٹری کے نمائندگان ہوں گے ساتھ آپ کے، تاکہ جو بھی معاملات ہیں گجرانوالہ کی سپورٹس کے حوالے سے اس کا فیصلہ وہ کمیٹی کر سکے۔ اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو مقامی پارلیمنٹیرینز ہیں اس کمیٹی کے اندر ان کو بھی شامل کیا جائے تاکہ اچھے طریقے سے پورا گجرانوالہ کی نمائندگی ہو سکے، اور ہمارا جو پی ایس ایل آ رہا ہے ہمارا، میں کوشش کروں گا کہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ سے محسن نقوی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ گجرانوالہ ایک میجر شہر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی پریس کانفرنس میں بھی بڑی اوپنلی میں ان کو ریکویسٹ کروں گا ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کو شامل کیا جائے، اور آفیشیلی بھی میں محسن نقوی صاحب کو ریکویسٹ کروں گا
کہ ہمارے جو ڈومیسٹک میچز ہیں وہ بھی، اور صرف ڈومیسٹک PSL میچز نہیں، میں بلکہ کوشش کروں گا کہ انٹرنیشنل جو ہمارے میچز ہیں وہ بھی گجرانوالہ کے اندر ہوا کریں۔ اس کے علاوہ اگر بات ہو سپورٹس کی اور دنگل کی بات نہ ہو، ریسلنگ کی بات نہ ہو، تو میرے خیال میں وہ بات ادھوری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سر ہم پنجاب کا اور پورے پاکستان کا سب سے بڑا ہم سر کبڈی میچز ہم انشاءاللہ نومبر اور دسمبر میں لاہور میں کرانے کا سوچ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم سوچیں گے کہ اب آپ کی موجودگی کے ساتھ، آپ کی ایڈوائس کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک انٹرنیشنل ریسلنگ میچ بھی انشاءاللہ تعالیٰ، جس کو ہم دنگل بھی کہہ سکتے ہیں، اور اب تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی اس کے فارمیٹس آ چکے ہیں، اس کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل میچز ہم گجرانوالہ کے اندر کرائیں گے، تاکہ جب ذکر ہو گجرانوالہ کا، جس خمار سے نام آپ لوگ اپنے دنگل میں ریسلنگ میں لیتے ہیں، میرے خیال میں اسی طرح ہم آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح گجرانوالہ کا ذکر کرتی رہیں۔ تو آپ کا شہر سپورٹس کے حوالے سے کسی بھی قسم کا محرومیوں کا شکار آج کے بعد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میرے یہاں پر ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر بھی یہاں پر موجود ہیں، میرے تحصیل آفیسر بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں ان کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ ہماری آن گوئنگ اسکیمز ہیں ان کی پروگریس بھی اور یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کو بتا سکیں، تاکہ آپ اپنے شہر کو بتا سکیں کہ ہم سپورٹس کے حوالے سے اپنی نوجوان نسلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ میں سر دوسری چیز جناب نے ذکر کیا لیبر منسٹری کا اور لیبر کالونیز کا۔ سر میرے خیال میں جب ایک منسٹر ہوتا ہے، ایک حکومت پنجاب ہو، تو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی صرف عوام کا نہیں، وہ جو بزنس کمیونٹی ہے کہ جو اس کا پہیہ پورے شہروں کا چلاتی ہے، پورے ملک کا چلاتی ہے، صوبے کا چلاتی ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو بھی اپنے ساتھ شانہ بشانہ چلائیں۔ میں جی اب سے انشاءاللہ تعالیٰ آفیشلی ایک ایسی کمیٹی بنانے جا رہے ہیں کہ آپ کے حکم کے مطابق کہ ہمارا پنجاب امپلائی سوشل سیکورٹی جو ہمارا ادارہ ہے، اس کی کمیٹی آپ کی کمیٹی کے ساتھ آج سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم بات کریں گے، جو آپ نام دیں گے، اور میں یہ پورے گجرانوالہ میں کہہ دوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے حکومت پنجاب کی طرف سے کہ کوئی بھی آپ کی بزنس کمیونٹی جو آپ کے اندر رجسٹرڈ ہوگی اور فعال کرتی ہوگی، اس کا کوئی بھی ایسا چلان نہ ہو جو آپ کی نالج کے بغیر ہو، آپ کو اعتماد سے لیا جائے۔ اس کے اندر میں صدر صاحب آپ سے، سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب آپ سے اور آپ کی پوری کمیونٹی سے، بزنس کمیونٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ اس میں آپ نے بھی ہماری ہیلپ کرنی ہے کہ اگر یہ ادارہ اچھے طریقے سے فعال ہوتا ہے، اچھے طریقے سے چلتا ہے، تو یہ ان ریٹرن جس طرح آپ نے کہا کہ گجرانوالہ کا پیسہ گجرانوالہ میں لگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا۔ تو میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ جو ریکارڈ ہمیں دیں گے، اس میں ہمارے دونوں کے فائدے ہوں گے۔ اوپنلی سی بات ہے، ایک تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون کون سا ادارہ رجسٹرڈ ہے، اور یہ ناانصافی ہوتی ہے کہ ایک رجسٹرڈ ادارہ پیسے دیتے رہیں اور ان رجسٹرڈ ادارے پیسے بھی نہ دیں اور اپنی جو لیبر کلاس ہے، اپنی امپلائیز ہے، اپنے ورکرز ہیں، ان کے ساتھ زیادتی بھی کریں۔ جب میں نے قلم دان سنبھالا تو میں نے یہ دیکھا کہ حکومت پنجاب جب زبردستی پیسے لیتی ہے عوام سے اور بزنس کمیونٹی سے، تو میرے خیال میں ایک کلیئر میسج یہی ہے کہ یہ ہم پیسے کیوں لینا چاہتے ہیں۔ یہ پیسے ان ریٹرن بزنس کمیونٹی کا فائدہ ہے۔ میرے اگر 5 ملازم ہیں، میرا سٹاف ہے، اگر میں ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا ہوا ہے کہ اپنے سٹاف کے ساتھ بھی اس طریقے سے اچھے طریقے سے رہیں، تو یقین جانیں کہ آپ کا کاروبار بھی ترقی کرے گا، آپ کے کاروبار کو فائدہ ہے۔ اگر حکومت اس طرف آتی ہے تو یقین مانیں یہ 2200 روپے ہر فرد کے لیے دینا، آپ یقیناً جن لوگوں کو میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایسے میں یہاں پر بزنس کمیونٹی کے دوستوں جانتا ہوں کہ جو کروڑوں روپے اپنی جیب سے لگا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ آپ کے کروڑوں روپے یقین مانی نہیں چاہیے، وہ آپ کی مہربانی ہے۔ اگر ہمیں صرف وہ 2200 روپے ملتا رہے تو آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے کندھوں پہ آ جاتی ہے، اور ہمارا جو سوشل سیکیورٹی ہاسپٹلز ہیں
پورے پنجاب کے اندر، وہ خاص طور پر جو گجرانوالے کے اندر 100 بیڈ کا ہمارا ہاسپٹل ہے، مجھے پتہ چلا کہ اس کے اندر کچھ مسائل ہیں. یہاں پر ہمارے ایم ایس صاحب بھی ہوں گے ہاسپٹل کے موجود ہیں. سر بیٹھیں. سر میں آپ کے ہاسپٹل کا انشاءاللہ تعالیٰ وزٹ بھی کروں گا، اور میں ایک کمپلین سیل ہر ہاسپٹل میں پنجاب کے اندر بنانے لگا ہوں، جس کی ذمہ داری ہوگی کہ ہمارا اگر کوئی بھی شخص وہاں پر جاتا ہے کمپلین کرتا ہے تو ہمارے ہیڈ آفس میں ہمیں آ جائے گی. اس کے لیے ہم ایسا کریں گے جس طرح کہ آپ نے بہت خوبصورت ایڈوائس کی صدر صاحب نے، کہ اگر ایک کمپلین سیل بلکہ فیسیلیٹیشن ڈیسک کا ہم نام دیں گے، آپ کے گجرانوالے چیمبر آف کامرس کے اندر ایک فیسیلیٹیشن ڈیسک بنایا جائے گا، جس کے اندر ہماری جو تینوں چاروں ہمارے لیبر کے ہمارے جو برانچز ہیں اس کو ڈیل کریں گے. اگر ہمارا لیبر کالونیوں کا مسئلہ ہے، اگر ہمارا سوشل سیکورٹی ہاسپٹلس کا مسئلہ ہے، سوشل سیکورٹی کی ڈسپینسریز کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہر انڈسٹری کے ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے ڈسپینسریز بنائی جائیں، تو ہماری کوشش ہوگی کہتے ہیں کہ اس کے جو مسائل ہوں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو فیسیلیٹیشن ڈیسک کے تھرو دیکھیں، اور یہ ہم اس کو آفیشلی آپ کی اور ہماری جو مشترکہ ایک کمیٹی بنے گی اس کو ہم فعال کر دیں گے، اس کو ہم ریکگنائز کریں گے. اور اسی طرح میرے جو یہاں پر ڈائریکٹرز لیبر سے موجود ہیں ان کو بھی یہ انسٹرکشنز ہم فارورڈ کریں گے کہ جو فیکٹریز ہمارے ساتھ آفیشلی جو آپ ڈیٹا دے کے رجسٹرڈ ہوں گی اس کے تمام تر جو لیبر کے بڑی مسائل ہیں اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے فیسیلیٹیشن ڈیسک کے تھرو اس کو ڈیل کریں گے. اور آخر میں آپ کا دیکھیں گے جو آپ کے ہزاروں سینکڑوں فیکٹریز کے اندر جو اسٹاف کام کرتا ہے ان کے جو ڈیتھ گرانٹس ہیں، میرج گرانٹس ہیں، پچھلے 6 سال سے وہ رکے ہوئے تھے، اور ہم نے 6.5 ارب روپے 2 ہفتے پہلے ریلیز کیا، اور میں نے 6 سال سے جو رکے ہوئے تھے فنڈز میں نے ان کو ریلیز کیا. اب میں انشاءاللہ اپنی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر بھی کر دوں گا، میں نے پہلے بھی کیا ہے کہ اس کو ہم نے آٹومیشن پہ لے گئے ہیں. کوئی بھی چیک مینول نہیں بھرا جائے گا، کوئی بھی اپلیکیشن اب مینول نہیں ہے کہ کسی کو ہمارے دفتر نہیں آنا پڑے گا. ہم نے کوشش یہ کیا کہ ہم اس کو آن لائن کر دیں تاکہ کسی بھی فیکٹری کا ہمارا جو فرد ہے، جو ہمارا لیبر کلاس ہے، امپلائیز ہیں، وہ اپنی جو ان کی گزارشات ہیں وہ آن لائن رجسٹر کریں گے اور آن لائن حل ہو جائے گا. لیکن یہ تمام تر اب ہم بہتر طریقے سے یہاں پر بیٹھے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ اس کی اونرشپ آپ آج کے بعد گجرانوالے چیمبر آف کامرس کریں، آپ کا پینل کریں، اور یہ اعزاز آپ کے اس گروپ کو حاصل ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد آٹومیشن بھی آپ کے تھرو ہوگی. آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے رجسٹرڈ تمام بزنس کمیونٹی کو یہ عزت دیں گے کہ اگر آپ کی کوئی کمپلین ہے تو پہلے آپ کے چیمبر سے ہم رجوع کریں گے کہ وہ ہم سے رابطہ بھی کریں، ہم آپ کو بتائیں گے. اور جس طرح کہ جناب نے ذکر کیا ایمنسٹی کا، یہ میرا بھی خیال میں ہے تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں اس کو اپنے قانون کے دائرے میں رہتا ہوں تمام تر جو فیسیلیٹیشن گجرانوالہ کو دے سکتا ہوں میں اسے اس کے اوپر کر دیتا ہوں. میں جی اپنے تمام بھائیوں کو مشکور ہوں، اور میں آپ کی اس پورے پینل سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ تمام تر جو ہماری کمیٹیز جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے اس کے لیے جو آپ کی طرف سے نام آئیں گے وہ آپ ہمیں 1-2 دن لے لیں اور آپ لوگ ہمیں مل کے وہ نام دے دیں. سر ہم ان کو کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ سپورٹس کی طرف ہمارے سے جو کمیٹی کے اس میں ڈالنا ہے تو اس میں ڈال دیں گے، اس کے ساتھ ہمارے ڈائریکٹر شامل ہوں گے تاکہ اس کو ہم آفیشلی ریکگنائز کریں گے. جو نام آپ ہمیں سوشل سیکیورٹی کے لیے دیں گے ہم اس کو اس کمیٹی میں ڈال دیں گے، جو نام آپ ہمیں باقی تنظیموں کے لیے دیں گے ہم اس میں ڈال دیں گے. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھی جو ہماری باقی کسی بھی ادارے ہمارے کوئی انڈسٹری کا مسئلہ ہے، اسمال بزنسز کا مسئلہ ہے، باقی ہمارے جو مسئلے ہیں، ہمارے کوئی کسان کے مسئلے ہیں، ہمارے باقی چھوٹے مسئلے ہوں گے. اب آپ کی ذمہ داری پورے شہر کی ہے. آپ کے ساتھ دیکھیں کہ بڑی وابستگی ہیں، بڑے کاروباری لوگ ہیں، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہو، کسی بھی فارم سے ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی آپ لوگوں سے چلتی ہے. تو جی میری کوشش ہوگی کہ حکومت پنجاب کی طرف سے جس طرح میری نمائندگی ہے، آپ کے گجرانوالہ شہر کی 53 لاکھ کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے 50 لوگوں سے ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ 2 طرفہ ایک سفر ہوگا جو آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ چلے گا.
سر آخر میں تمام طرح اپنے دوستوں کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے جس محبت و شفقت سے آج مجھے بلایا ہے، آپ کو ایسے لگے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ حکومت ہے بھی آپ کی اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد اس کو چلائیں گے بھی آپ کو. بہت شکریہ محمد صاحب. اچھا سر سوال لے لیں. نہیں ابھی نہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ الفاظ کب پڑھ گئے. ہم نے اتنی درخواستیں نہیں کی تھی جتنا آپ نے ماشاءاللہ اناؤنسمنٹس کی ہیں. سر انشاءاللہ آپ نے ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، بزنس کمیونٹی پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. انشاءاللہ بزنس کمیونٹی، چیمبر آف کامرس انشاءاللہ ہر لمحے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. آپ جس طرح جب پولیٹیکل والی میٹیریل اور گورنمنٹ اور بزنس کمیونٹی پیش پہ آتی ہے تو شہر ہو، صوبہ ہو، ملک ہو، اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. تو ابھی میں درخواست کروں گا میاں صاحب. جی تھینک یو سر. فیصل بھائی آپ نے ہمارا دل خوش کر دیا ہے، آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کے حوالے تو ساری باتیں ہوگی کیونکہ ایکسیلنٹ اور ہماری مور دین ایکسپیکٹیشن. آج کل ہماری گجرانوالہ میں بڑا مسئلہ درپیش ہے انوائرمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. گجرانوالہ میں جو میٹل سیکٹر ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا پورشن وہ گجرانوالہ کے پاس ہے، جو کہ اس کی ایکسپورٹ 2.5 بلین ڈالرز کی ہے. آج کل جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں بالکل بائی پاس کر کے چیزیں فیکٹریاں سیل کر رہے ہیں اور بہت چیزیں ڈسٹرب کر رہے ہیں. میں نے درخواست کی ڈی سی صاحب کے ساتھ میٹنگ سے اور ڈی ڈی صاحب کے ساتھ بھی ایک مشترکہ کمیٹی بنا دی جائے چیمبر کی اور انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی، جس میں ہم مل کے مسائل کو حل کریں. میں نے دیکھا جس طرح کہ آپ نے تو فوراً یہ کام کیا، آپ آسانیاں چاہتے ہیں. یہاں کی جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں نا، وہ آسانیاں دینا نہیں چاہتے. وہ چیمبر کو اون بورڈ کیوں نہیں لینا چاہتے؟ کیونکہ جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی انڈر دا ٹیبل ڈیلز ہے نا، وہ پھر میچور نہیں ہوں اگر چیمبر اون بورڈ ہوگا. تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ کنسرن منسٹری سے ہمارے یہ آپ بات چیت کروائیں. ہم چاہتے ہیں یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ ریزالو ہو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی فیصل کوکر صاحح کا، مسٹر صاحب کا. آپ یقین جانیے پریزیڈنٹ صاحب، آپ جیسے آپ نے کہا ہے سارے رستے یہ ہم سے پوچھتے آئے ہیں مجھ سے حضور صاحب سے کہ میں اس شہر کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو الحمدللہ سب سے پہلے تو میں یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ ملک صاحب صاحب، جتنی میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ آج ببانگ دوہل یہ کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ جتنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری شہر کے لیے کوئی ایفرٹ ہے تو اس میں 100% فیصل صاحب کا اور ملک صاحب صاحب کا ہاتھ ہے پیچھے الحمدللہ. اور ان کی ہمیشہ سپورٹ رہی ہے، ہر پازیٹیو کام کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. اس پورے خاندان کے اندر خدمت کا جذبہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ کوئی ہلکا نہیں تھا. اب منسٹر صاحب تو بعد میں بنے، اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں، میں گنانا شروع کروں گا پازیٹیولی، تو بہت جگہ پہ انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک بھرپور کلیپنگ ہو جائے. دوسرا الحمدللہ جو بات کی ہے میٹل پروسیسنگ کے حوالے سے، تو جب میں نے بتا رہا ہوں راستے میں فیصل صاحب منسٹر صاحب پوچھ رہے تھے تو میں نے یہ میٹل پروسیسنگ زون کا بھی بتایا ہے. ہم نے بتایا ہے اپنے گروپ کے ویژن کا، اس میں فیصل صاحب نے یہ 100% یقین دہانی کرائی ہے کہ میں اپنی منسٹری کے علاوہ، کیونکہ الحمدللہ اس ٹائم تقریباً 50% کیبنٹ تو فیصل بھائی کی کلاس کر ہوتی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ. تو جو ہے جیسے میاں عمر سنگھ صاحب نے کہا ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ بھی ہم ان سے ہیلپ لیں گے. کیونکہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو منسٹریز تو 2 ہیں ان کے پاس، یا وہ 2 کے اندر 4 کا پورٹ فولیو ہے، لیکن ہم شخصیت کی اور محبت کی بات کریں تو وہ بے مثال ہے. تو الحمدللہ ہم یہ ساری محبتیں ان سے سمیٹیں گے. اور ایک دفعہ میں پھر اپنی تمام بزنس گروپ کی طرف سے، اپنے تمام قائدین کی طرف سے، اپنے تمام سینئرز کی طرف سے، اپنے تمام ایگزیکٹو ممبرز اور جتنے ہمارے ممبرز ہیں چیمبر کے، ان سب کی طرف سے، پورے گجرانوالہ شہر کی طرف سے فیصل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ.
میں شاہد عثمان صاحب سے درخواست کروں گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں فیصل ایوب کھوکھر صاحب کو جوان احمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. دوسرا، میں چیمبر کے جو ریسنٹ الیکشن ہوئے ہیں اس رجیم کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں کی ایفرٹس کے ساتھ آپ لوگ چیمبر کے آفس میں حکومت ملی آپ کو، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جو ہمارا مقصد ہے، ہماری جماعت کا مقصد ہے کہ عوام کی خدمت، اپنی تاجر بھائی جو ہیں ہماری اس کمیونٹی کی خدمت، ہم انشاءاللہ اس کو ساتھ لے کے مل کر چلیں گے. میں فیصل صاحب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. یہاں پہ بہت سے معاملات میں اعلان کر رہے ہیں. ان سے تو میرا اتنا انٹریکشن نہیں تھا، لیکن ملک صاحب صاحب سے، ملک افضال صاحب سے اسمبلی میں میری تقریباً ڈیلی بہت زیادہ انٹریکشن رہتا ہے. وہاں پہ بہت زیادہ لیکس رہے گا ان کے ساتھ، تو ان کے بارے میں ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی. تو انہوں نے جو اعلان یہاں پہ کیے ہیں، مجھے یقین مانیں بے حد خوشی محسوس ہوئی کہ کوئی اتنی ینگ ہمارے مطلب لائف میں آگے جو بچے نکل کے آ رہے ہیں، وہ اتنی ایفرٹ کے ساتھ کام کرنے کا مطلب کہ سوچ رکھے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے کچھ کرنا ہے. اور یہ سب ہماری میڈم مریم نواز صاحبہ کی اپروچ ہے کہ جو انہوں نے، آپ کہتے ہیں ہجوم سے ایک ہیرا تلاش کرنا، بالکل ایسا اپنی ٹیم بنانا، اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی جن کو آپ دیکھیں، زیادہ تر لوگ آپ ان کی ٹیم میں دیکھیں گے ینگ لوگ ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو ان کی میڈم مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں انشاءاللہ یہ سفر جاری رکھنا ہے. اور یہ بات تو آپ سب لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ گوجرانوالہ میں جب بھی ڈیولپمنٹ کا نام لیا جائے گا تو پی ایم ایل این کا ساتھ میں نام لیا جائے گا. یہ سفر محمد نواز شریف کی قیادت میں جاری ہوا تھا، محمد شہباز شریف کی قیادت میں بھی چلتا رہا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آنے والا ٹائم میڈم مریم نواز صاحبہ کا ہے. ہم انشاءاللہ ان کی قیادت میں ان کے ویژن کو آگے لے کر چلیں گے. یہاں پر میں فیصل صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ٹینکی والی گراؤنڈ کا جو رینوویشن انہوں نے میرے حلقے میں کیا ہے، تو وہ آپ سب کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں. وہ فٹ بال کی کرکٹ گراؤنڈ کے لیے بڑی دیر کا علاقے کا مسئلہ تھا کہ وہاں پہ رینوویشن کی جائے. تو ان کی کوششوں سے انہوں نے اس کو کمپلیٹ کروا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ مکمل ہوگا. تو اس کے علاوہ بھی جتنے پروجیکٹس انہوں نے دیے ہیں، بے شمار انہوں نے پروجیکٹس بتائے ہیں. لیکن ایک مسئلہ جو درینہ شہر کا ہے، میرے حلقے کا NA80 کا، میں فیصل صاحب کو آن بورڈ لینا چاہتا ہوں. اس پہ میری کوشش یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں نے بات بھی کی تھی، ملک صاحب سے بھی بات کی تھی. میں اسمبلی میں جو ملتا ہے میں اس کو اپنے مسائل جو ہے لازمی ڈسکس کرتا ہوں ان کے ساتھ. تو میں ان کے نالج میں بھی لے کے آنا چاہتا ہوں. حالانکہ وہ محکمہ ان کے انڈر تو نہیں آتا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں پنجاب گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹیو بن کے ہوں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو میں اپنے حلقے کی عوام کا ایک درینہ مسئلہ ہے، تقریباً 12 سے 13 لاکھ کے افراد پہ مشتمل میرا حلقہ ہے. وہاں پہ ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے. ہمارے حلقے میں ٹریفک ایشوز، اندرونی شہر کا ایریا ہے، بہت گنجان آبادی ہے، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں. جب کسی پیشنٹ کو ہم شہر کے اندر سے شفٹ کرتے ہیں DHQ میں یا گونڈہ والا ہاسپٹل میں، وہ رستے میں ایکسپائر ہو جائے. یہ مسئلہ اتنی دیر سے یہ میرے والد عثمان ابراہیم صاحب نے اٹھایا. میں اس سلسلے میں محمد نواز شریف نے ہاسپٹل بھی منظور کیا،
لیکن وہ بدقسمتی ہماری کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کو ختم کر دیا ہے. لیکن ہم نے اس مسئلے کو, میں نے الیکشن میں وعدہ بھی کیا, ہم نے اس مسئلے کو ریوائیو کر کے دوبارہ ٹیک اپ کر کے چلے, لیکن وہ مسئلہ پھر بیوروکریسی کی نظر ہو گیا. تو میری گزارش یہی ہے کہ ان کی جو بھی مجھے ہیلپ ہوگی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں ان سے ضرور کانٹیکٹ کروں. ہم نے انشاءاللہ اس ہاسپٹل کو آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ جب بھی وہ بنتا ہے. آپ یقین کریں ڈیلی وہاں پہ اگر آپ چیک کریں 2 3 4 پیشنٹس کی رپورٹ آ جاتی ہے. جب اس کو شفٹنگ کرتے ہیں انر شہر سے باہر کی طرف تو پیشنٹس ایکسپائر ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ مسئلہ میرا ذہن میں ابھی آیا بیٹھے بیٹھے کہ میں اس کو ڈسکس کروں فیصل صاحب کے ساتھ. تو انشاءاللہ بڑے ینگ ٹیلنٹڈ ہیں, انشاءاللہ ہماری آواز میڈم تک پہنچائیں گے. ہم آلریڈی جب میڈم مریم نواز صاحبہ گجرال آئی تھی میں نے ان سے ڈسکس کیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کو ضرور ٹیک اپ کروں. تو ہم انشاءاللہ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. اس کے علاوہ جو انہوں نے یہاں پہ مختلف کمیٹیاں اناؤنس کی ہیں اس کے سلسلے میں جو بات کہنا چاہتا تھا انہوں نے خود ہی کہہ دی کہ ہم چیمبر آف کامرس اور پولیٹیکل جو مقامی ریپرزنٹیٹیوز ہیں پی ایم ایل این کی ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو اس طریقے سے یہ افیکٹولی انشاءاللہ یہ بھی چیز بہترین ہو جائے گی. اور آخر میں ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے حلقے کے حوالے سے بھی, گراؤنڈ ٹینکی والی گراؤنڈ کے سلسلے میں, اور بھی کہ جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں انشاءاللہ اس کو یہ پورا کریں گے. پاکستان زندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں میں اپنے بڑے ہی پیارے بھائی اسپورٹس منسٹر جناب ملک فیصل کھوکھر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں. جناب صدر رانا صدیق صاحب, صدر محترم علی ہمایوں بٹ صاحب اور جتنے بھی میرے قائدین یہاں پہ بزنس کمیونٹی سے بیٹھے ہیں, آپ کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت ایونٹ یہاں پہ سجایا. اور گجرانوالہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو اپنی بات کا آغاز میں ایک شعر سے کرتا ہوں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یار, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. گجرانوالہ کو فیصل صاحب اس ٹائم یونٹی کی ضرورت ہے, اتفاق کی ضرورت ہے. جیتنا ہارنا یہ چلتا رہے گا, کوئی جیت جائے گا کوئی ہار جائے گا, لیکن گجرانوالہ ہارنا ہے. ہمیں گجرانوالہ کے جیتنے کے لیے کام کرنا ہے. یہ جو آپ کی سیٹ پہ ہیں صدر صاحب ہیں, اس دن بھی ہماری پازیٹیو بات ہوئی تھی. اگر ہم نے گجرانوالہ کو ترقی دینی ہے تو میرے بھائی ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. ہم نے اپنی بات کرنی ہے, بارش کے قطرے کی بات کرنی ہے اور اللہ سے اس کی رحمت مانگنی ہے. پھر ہمارا گجرانوالہ ترقی کرے گا جب سب مل کے ترقی کریں. آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں, جتنی بھی آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ بزنس مینوں کو گجرانوالہ نے سپورٹ کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی جو ایک ایک بات ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے آن دی گراؤنڈ, اور ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. یہاں پہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں گجرانوالہ کی ترقی کے لیے. میں سر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس 8 مہینے میں کیا کارکردگی کی ہے. پازیٹیو بات کرنی ہے, چیمبر میں بات ہونی ہے اور انشاءاللہ پازیٹیو ہی رہے گی, اور اسے ہم کسی بھی طرح ناکام نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. ہوتا کیا ہے کہ 1 2 4 بندے ایسے ہو جاتے ہیں, وہ ڈیفرنٹ اوپینین کر دیتے ہیں اور سب کے سامنے کر دیتے ہیں, وہ سارا گیتا گیا پوری بھاشا. ہم نے وہ کام نہیں کرنا. ہمارے ریزرویشن جو ہوں گے ہم آپ سے بات کریں گے, پرائیویٹ بات کریں گے, اور گجرانوالہ کی ترقی کی بات کریں گے, غریب کی ترقی کی بات کریں گے. کسی ایک کی بات نہیں کریں گے, پورے شہر کی بات کریں گے, جو کہ محترم مریم نواز شریف کا ویژن ہے. سر سب سے پہلے ہم نے میراتھن ریس کروائی, تمام گجرانوالہ جانتا ہے. اس میں الحمدللہ ہم نے انعامات دیے, اور میرا خیال ہے کہ وہ ڈی ایس صاحب ابھی بتائیں گے کہ 15 سال کے بعد تقریباً وہ میراتھن ریس ہوئی, اور اس کا بڑا خوش میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اثر گجرانوالہ کے نوجوانوں پہ پڑا. ہم ڈفرینٹ گیمز فیصل بھائی کرا رہے ہیں. میں آپ کو
गाय बगाए सर बताता भी रहता हूँ, पंजाब प्रीमियम लीग हम करवा चुके हैं और उसमें गुजरांवाला के होटल्स के अंदर कोई एक कमरा भी खाली नहीं था जहाँ पे पाकिस्तान के तमाम स्टार्स आए थे। और ये अभी रिसेंट एक महीना नहीं हुआ, मैंने तस्वीरें भी जनाब से शेयर की। और ये कामयाबी है मरियम नवाज शरीफ की 8 महीने की। उसी तरह सर गुजरांवाला में दंगल का इनेकार नहीं हुआ। हम इंशाअल्लाह ताला आपकी सदारत में अल्लाह के फजल करम से सिटी दंगल का इनेकाद 1 नवंबर को करा रहे हैं और उसमें बेस्ट नमाज हम इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला के पहलवानों को देंगे। मेरे साथ बैठे हुए हैं नूर भट्ट साहब, इनाम भट्ट साहब, उमर भट्ट साहब, पहलवानों के शहर में घोगा पहलवान। हम तरीकी तौर पे अल्लाह के फजल से मालो माल है, लेकिन जो जिस टाइम है इसमें हमने अपने बच्चों को मनशियात से बचाना है। सोशल मीडिया ने जंग लगा दिया हमारे नौजवानों के ज़हनों में। आपने देख लिया हमने जितने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के विजिट्स किए हैं, वहाँ पे एक मखसूस टोला अल्लाह के फजल करम से चंद मखसूस टोला जो पाकिस्तान के दुश्मन है, गुजरांवाला के नौजवानों के दुश्मन है, मुसलसल नेगेटिव कंपेन कर रहे हैं। हम अपने अदारों को आगाह भी कर रहे हैं और वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ बिजनेस कम्युनिटी के दोस्तों को, सर गुजरांवाला के किसी भी इंतजामी अदारे में मोहतरमा मरियम नवाज के विजन के मुताबिक खुली कचहरी में इनेकाद हो रहा है। ये नहीं कि होना है, ये हो रहा है। मुझे वासा में जिम्मेदारी मिली है सर, वहाँ पे जुम्मे को 10 से 12 ऑल ओवर गुजरांवाला की आवाम के लिए हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में खुली कचहरियाँ लग रही हैं, सीपीओ के ऑफिस में खुली कचहरियाँ लग रही हैं। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला की तामीर और तरक्की के लिए हर अच्छा कदम इंशाअल्लाह ताला मोहतरम मरियम नवाज के विजन के मुताबिक उनकी टीम अल्लाह के फजल से कर रही है। आपके आने से हमें भरपूर तवानाई मिलेगी। हमारे जो मसाइल हैं वो अल्लाह के फजल से हल होंगे, बेहतर तरीके से हल होंगे, वेरी गुड कोऑर्डिनेशन होगा। जो कमेटी का असर आप निकाल कर रहे हैं, चूंकि हम सियासी लोग हैं, हमने सबसे पहले बात करनी है जो मरियम नवाज बात करते हैं कि बिला तफरीक अवाम की खिदमत, ये नारा भी हमारी जमात का ही नारा है। हम अल्लाह के फजल से जिस तरह आपको मुखालिफ जमात के लोगों ने आपके घरों को गिरा दिया, आपके बुजुर्गों को पाबंदे सलासल कर दिया, और कौन सा ऐसा जुल्म है जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप में पिछले 5 साल के दौर पे नहीं किया गया। हम आज बात कर रहे हैं बिला तफरीक। तब वो लोग बात करते थे कि हमारे लीडरों को निशाना बनाते थे, हमारे लोगों के साथ हर किस्म के कारोबार और जो मामला है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम ये नहीं कर रहे, ना हम करेंगे, क्योंकि हम तामीरी जमात के नुमाइंदे हैं। हमें फख्र है हम मियां नवाज शरीफ के नुमाइंदे हैं। जब सियासी बंदा बैठा होगा तो फिर बात भी होगी और होनी भी चाहिए। कमेटी के इनेकाद में सर मेरी गुजारिश है, हमारे जो बिजनेसमैन भाई हैं वो जो सा मर्जी लाहे अमल दे, इनसे ज्यादा ताजरों का कोई भी हमदर्द नहीं हो सकता। ओपोजिशन भी और जो आज रजीम है ये भी, और जो इससे पहले थे वो भी, हम सब गुजरांवाला थे। उसमें सर लोकल एमएलए, लोकल एमपीएस को फैसिलिटेट करें आपको, ताकि हमारी जमात का नुमाइंदा वहां पे बैठा हो। हुक्म इनका होगा, तमीर हम करवा के देंगे अल्लाह के फजल से, पंजाब गवर्नमेंट से भी और वफाकी गवर्नमेंट से। लोगों को पता लगे कि यार ये बिला तफरीक गुजरांवाला की खिदमत हो रही है। ये चौन से भी नाम दे सर, 3 दे, 5 दे, 10 दे, 20 दे, उसकी सरबराही हमारे एमएलए के पास हो या हमारे एमपीए के पास हो, और उनका काम सर वेल प्रोजेक्टेड हो गुजरांवाला की तरक्की के लिए। ये मेरी सर अपील है। दूसरा सर, मैं आपको पता है, आप मेरे से कई बार आपने वादा किया है, वार्म वेलकम टू गुजरांवाला। आप आते रहेंगे तो रिफ्रेश सर होता रहेगा। आपका जो एक एक लफ्ज है उसको हम इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। और अभी माशाल्लाह हमारे ताजिर हज़रात, बड़े भाई बड़े भी बैठे हैं, कमर भाई बैठे हैं, अली भाई बैठे हैं, मियां उमर साहब हैं, राणा सिद्दीक साहब हैं। आप सर इन्हें सेकंड कर लें। हम बिला तफरीक अपने इंतजामी अदारों के पास जा रहे हैं। जब भी हमें आवाज़ आती है
कोई भी एक लम्हे की कोताही नहीं है, और हम हर दम 24 घंटे 24/7 गुजरांवाला की तरक्की और आवाम के लिए हाजिर हैं। और मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी ये गुजारिश है कि सर जब स्पोर्ट्स के इवेंट हों, आप लाहौर में भी इतना बड़ा इवेंट नहीं सर हुआ जितना गुजरांवाला के बब्बर शेरों ने बिला तफरीक इवेंट करवाया। आप सर आते रहेंगे, मोटिवेशन होती रहेगी। मैं आपको 1 नवंबर सिटी नगर में सर आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे आएँ, आप एज ए चीफ गेस्ट हो। उसके मुकम्मल फंड हमारे पास मौजूद है, और हम अल्लाह के फजल से गुजरांवाला के लिए बात करते रहेंगे, तरक्की होती रहेगी। मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद। बस ये टाइम बहुत हो गया। थैंक यू वेरी मच। आपको शुक्रिया अदा करना था कि जिस मोहब्बत के साथ आपने जो हमारी गुजारिशात थी उन्हें आपने ऑनर किया। इस्लाम पेश करते हैं, और शायद उस्मान साहब का, उमर डार साहब का शुक्रिया, नू भट्ट साहब जो हमारे हीरो हैं, तमाम दोस्तों का जो तमाम दोस्त आए तमाम का शुक्रिया। और वंस अगेन आपने जो हमें ऑनर दिया है हम इसे याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी बैनर साहब। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा काइंडली इसमें भी देखें, और उस्मान इब्राहिम साहब से, शायद उस्मान साहब से भी एक उनसे ज़रा सवाल करूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि ये स्पोर्ट्स सिटी है गुजरांवाला जो है, हम लोग मशहूर है पहलवानों में और वेट लिफ्टिंग में ज़्यादातर। अफसोस मुझे ये हुआ है, और रिक्वेस्ट भी आपसे ये कर रहा हूँ कि वो 9 दस्तगीर भट्ट बैठा हुआ है हमारा, ये दुनिया में इसने नाम पैदा किया है, पाकिस्तान का नाम पैदा किया है, गुजरांवाले का नाम पैदा किया है, और इसकी रिकग्निशन अभी तक नहीं हुई है। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आप इनिशिएटिव लें, इस बच्चे का फाइनेंशियल सपोर्ट इसको कॉन्टिन्यूसली करें, किसी अदारे को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अदारे को कहें। इसके जो आगे आने वाले जो टूर्स हैं, मुझे नहीं पता, वो ये बच्चा खुद बता सकता है, ये ऑर्गेनाइज करें, इनको स्पॉन्सर करें। ये शोर शाट अल्लाह के फजल से हमारा ओलंपिक मेडल था, इसको डिप्राइव किया गया। जो भी हुआ मुझे उस चीज़ का इल्म नहीं है। वो मैं उस्मान साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेशनल असेंबली में मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स से ज़रा पूछें, ओलंपिक एसोसिएशन से पूछें कि यार हम आप लोगों को टैक्स देते हैं, पे करते हैं सारा, हमारे बच्चे का टैलेंट क्यों आपने ज़ाया किया भाई? इन विच कैपेसिटी दे हैव डिप्राइव्ड हिम नॉट टू टेक पार्ट इन ओलंपिक्स। वो भी हमारा बच्चा है, अरशद नदीम जो है, ये मैं क्रेडिट आज का जो 9 का सारा है ये अदा हो जाता है। ही इज ऑल्सो सन ऑफ द सॉइल, ये इस गुजरांवाले का बेटा है अदा, और जितनी वो वर्किंग कर रहा है वो दैट इज कमेंडेबल। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, बीइंग ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मैं आज सिर्फ इस बच्चे के लिए आया हूँ। मैं जिंदगी में पहली दफा इसको आज मिला हूँ, जिंदगी में पहली दफा, बट आई हैव सीन हिम यू नो प्लेइंग स्पोर्ट्स। मिनिस्टर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि मरियम बीबी से रिक्वेस्ट करें कि इसको पंजाब का बेटा बनाए, इसको पंजाब का बेटा बनाएं, इसको फंड्स दें। ये बैंक ऑफ पंजाब सारी दुनिया खा रही है, ये तो 5 लाख रुपया ला दो महीने का, इसको करें, इसको सपोर्ट। क्यों? इसको देख के लातादाद सैकड़ों बच्चे जो हैं वो मनशियात से, नेगेटिव एक्टिविटी से दूर होंगे। ये आइकॉन है बच्चों के लिए, ये इस शहर का, ये मेरा प्राइड है, मैं इससे अपना फ्यूचर देख रहा हूँ। जितने यहाँ पे मेरी एल्डरली एज वाले लोग बैठे हैं, ये हमारा बेटा है, और मुझे अफसोस ये हो रहा है कि इससे पहले हमने इसको रेकग्नाइज क्यों नहीं किया। मैं आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स, ना मुझे को इसका शौक है, ना मैं जानता हूँ चीज़ों को। मैं स्टेट में बात ये करता हूँ, इसको बहुत अर्सा पहले नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज हो जाना चाहिए था। क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपया देना इस बच्चे को, जो कि जेन्युइनली डिजर्व करता है। इसके मेडल देखें, इसकी कारकर्दगी टीवी पर नजर आई है, दुनिया ने देखी है, कोई ड्रग्स नहीं लेता। इसके माँ बाप को भी सैल्यूट है कि जिन्होंने अपना पेड़ काट के इस बच्चे को पाला हुआ है। खर्चा देखोगे ना। तो मेरी अपने प्रेसिडेंट साहब के जरिए मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, काइंडली इसको बहुत सीरियस लेके
آپ کے اوپر ہم نے اپنا برڈن سارا ڈال دیا ہے، ورنہ ہم اس کو آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو میں پکڑوں گا، آپ کریں۔ اور شاید عثمان صاحب آپ بھی ذرا فیڈرل لیول پہ پرائم منسٹر سے بات کریں، رانا مشوق سے بات کریں، آپ رانا مشوق سے بات کریں، ان کو بولیں کہ یار یہ دیکھو یہ بندہ اس سے بہتر لڑکا پاور لفٹنگ میں ہے، ہم وہ بھی ہمارا بیٹا ہوگا، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ اوپن چیلنج ہے، اس کا پوری پاکستان کو اوپن چیلنج ہے، اس کو کائنڈلی ذرا کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر میرا سوال ہے آپ سے، آپ لیبر منسٹر ہیں، چیئر کی اجازت سے پلیز چیئر کی اجازت سے علی بڑھ سکتے ہیں۔ سر میں بات کرنا چاہوں گا، یہ نو کا تو سر چیئرمین کے ساتھ الحمدللہ یہ میڈل آ سکتا ہے، یہ گولڈ میڈلسٹ ہوتا ہمارا اگر ہم اس کو سپورٹ کرتے، لیکن نیگلیجنس آف پالیٹکس کی وجہ سے، ایک بندے کی ذاتی اناج کی وجہ سے یہ بھائی ہمارا رہے گا۔ سر دوسرا میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، جو ریسلرز ہمارے 15-16 سال کے ماشاءاللہ ہمارا سٹی پورا ریسلرز کا سٹی ہے، تو سر ان کی کوئی ان کے لیے کوئی اگر آپ کہہ سکتے ہیں وظیفہ وغیرہ، کیونکہ سر یہ بہت زیادہ را ٹیلنٹ جو نکلتا ہے ان کو ایٹ دی ٹائم آف 16 اور 17 کو ضرورت ہوتی ہے فنڈس کی، تو سر اس کے لیے اگر آپ کچھ کر سکیں تو ہم بہت شکر گزار ہوں۔ میں ذرا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صرف 1 منٹ۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک سیشن ہے تو میں جاؤں گا، تو میرے صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب سے میری میٹنگ بھی ہے نیکسٹ ویک، میں ان کا ضرور ذکر کروں گا وہاں پہ، اور ہم اس کے لیے جو بہتر ہے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے حل کروانے کی ان کے مسائل۔ نو سر آپ رکھ جی سب سے پہلے السلام علیکم آپ سب کو، اور گجرانوالہ چیئرمین کا بڑا شکر گزار کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ اور ویسے سر میں آپ کو ایک اپنی اچیومنٹ بتانا چاہتا ہوں، ابھی حال ہی میں نے 10 دن پہلے ہی کامن ویلتھ پاور لفٹنگ میں پاکستان کے لیے 7 گولڈ اور 1 برونز میڈل لے کر آیا۔ میں پاکستان کا واحد کھلاڑی ہوں جس نے، کیونکہ ویٹ لفٹنگ میں میرے اولمپک میں رستے بند کر دیے گئے فیڈریشن کی طرف سے، تو میں نے اپنی گیم سوئچ کر کے جو ہے نا میں نے پاور لفٹنگ میں جا کے بھی کامن ویلتھ کا ٹائٹل جو ہے پاکستان کے لیے حاصل کر لیا۔ تو سر انشاءاللہ تعالیٰ میرا مقصد تو یہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے ورلڈ کا میڈل ٹائٹل دلانا، تو انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور نیکسٹ ایئر جو ہے ورلڈ گیمز بھی ہیں، ورلڈ کلاسک چیمپئن شپ بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا وعدہ ہے اس پاکستانی قوم سے کہ میں جس مرضی حالات میں ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے ورلڈ کا ٹائٹل ضرور، اور بالکل میں اس پہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ سر جو میرے ساتھ اس اولمپکس میں کیا گیا ہے اس کے اوپر ضرور جو ہے پرائم منسٹر صاحب اور مریم نواز صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ ضرور ایکشن لیا جائے۔ سر میرا کوشچن ہے لیبر کے حوالے سے آپ سے، ذرا یہ منسٹر صاحب کو آنسر کر رہے ہیں دینا، نور صاحب کی اور چیئر کی اجازت سے پلیز بولیں، چیئر کی اجازت سے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ پہلے کویسچن آنسر کرنا ہے کہ پہلے پریس صاحب کی بات کو ذرا ایڈریس کرتے ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کافی ہمارے دوست ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ میں نے 1 مہینہ پہلے الحمدللہ منسٹری آف سپورٹس نے سپورٹس انڈاؤمنٹ فنڈ کا انعقاد کیا ہے، اور 2 ارب روپے کا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے سپورٹس منسٹری کو 2 ارب روپے دیے۔ 2 ارب روپے کا سپورٹس انڈاؤمنٹ فنڈ کا مطلب ہے کہ اس سے ماہانہ کروڑوں روپے کی لاگت سے ہم WhatsApp جیسے بیشتر کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کا میکنزم ہم نے جب لاسٹ منتھ ہم نے سٹارٹ کیا تو ہم نے سوچا یہ تھا کہ جو ہمارے ڈپرائیوڈ پلیئرز ہیں، ڈپرائیوڈ ڈز ناٹ مین بائی ڈپرائیوڈ بائی ٹیلنٹ، ڈپرائیوڈ مینز ڈپرائیوڈ بائی اپرچونٹی۔ جس طرح WhatsApp نے ذکر کیا کہ میں اس بات کو، کیونکہ میں حکومت پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں اس بات کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتا کہ اوپر بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ میرے خیال میں ایک لائزون ہونے کی ضرورت ہے فیڈرل اور پروونشل میں، تاکہ جو ہمارے پلیئرز
इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका हुकूमत पंजाब ने और हुकूमत पाकिस्तान ने मिलकर किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं मीडिया की वसालत से ऑफिशियली मैं मिनिस्टर फॉर एंड एडवाइजर फॉर स्पोर्ट्स फेडरल को मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस चीज़ को देखें। और उनके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पंजाब को रिप्रेजेंट करते हुए इन स्पोर्ट्स मैं इंशाल्लाह ताला आज के बाद ऐलान करता हूँ कि व्हाट्सएप के साथ मैं बैठ के इनको इंशाल्लाह ताला पूरी फैसिलिटेशन फाइनेंशियली भी और बाकी भी इंशाल्लाह ताला मैं व्हाट्सएप ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ आज मीडिया का दौर है, सिर्फ यहाँ पर एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं, ना ये पैसा फैसल कोकर ने अपनी जेब से दे रहे हैं, ये आप लोगों का ही पैसा है जो व्हाट्सएप जैसे प्लेयर्स को फैसिलिटेट करने के लिए और आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। और इंशाल्लाह ताला ये मेरे जहन में भी था और इंशाल्लाह ताला आप सिर्फ आप नहीं, आप जैसे बाकी प्लेयर्स जो इंशाल्लाह ताला आप इंशाल्लाह तैयार करेंगे, आपकी रहनुमाई के अंदर ज़ाहिर बात आप तो इंटरनेशनल कम्पीट करने जा रहे हैं, हमारे काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप इनको देखा देखिए जिस तरह पेजेस आपने कहा कि वो तैयार होंगे, उनको भी इंशाल्लाह ताला हुकूमत पंजाब इंशाल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं सर वेट करते और सर कहते हैं कि मैं ये भी बता दूं कि 2 अरब रुपए का स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फंड्स ये पहली बार हुआ है कि किसी ने स्पोर्ट्स इमरजेंसी को सोचते हुए इतना तवज्जो दी है, वरना कभी भी स्पोर्ट्स के बारे में जब जिक्र आता तो यकीन मानिए लोग मुंह फेंक देते थे, ये वो मिनिस्ट्रियाँ थी कि जो लोग जिक्र करना पसंद नहीं करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेज पे आगे हैं कि हम अपनी मदद आप मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मरियम साहिबा ने अपने पैरों पे खड़ी की है और हम ऐसे प्लेयर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप इंशाल्लाह ताला फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर पार्ट ऑफ पंजाब मिनिस्ट्री इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अरशद अजीम जब देखें जी आज उनके इंटरनेशनल मैच खेलने से पहले इंटरनेशनल मैच खेलने से पहले उनको मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने अपना बोर्ड मेंबर बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सपोर्ट करते हैं। और बात करना चाह रहा हूँ लेबर कोड 2023 एक मिनट पहले आपकी चेयर से मेहरबानी कीजिएगा प्रेसिडेंट साहब से इजाजत लेके जिसने बोलना है चेयर से इजाजत लेके बोले प्लीज, स्पीकर में काट देगा। थैंक यू जी शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिनिस्टर साहब फैसल लुत्फुकर साहब का बुनियादी चैम्बर आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मेरे कुछ पॉइंट है मतलब स्पीच में वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बता दिए थे, लेकिन कुछ पॉइंट थे जो डिस्कस नहीं थे हुए, तो मैंने कहा वो शुरुआत करें। एक तो सर ये है कि गुजरावाला में या डिपार्टमेंट में सोशल सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑडिट का सिलसिला है ना सर, इसको बंद करवाएं। इसमें ये है कि ऑडिट अगर कोई फैक्ट्री का ऑर्डर होता है तो फिर समझे उसका हर साल ही ऑर्डर होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा हमारी पहले भी जो मिनिस्टर्स आते रहे हैं उनसे हम बात करते रहे हैं, एक दफ़ा इन्होंने डिपार्टमेंट ने ये तरतीब बनाई थी कि ऑडिट का सिलसिला कम से कम 3 से 5 साल बाद, फिर एक दफ़ा ये भी हुआ कि इसको बैटिंग होगी, लेकिन वो भी 1 साल 2 साल चला, उसके बाद फिर अब ये है कि शहर में मोस्टली ऑडिट के नोटिस जाते हैं, जितने नोटिस जारी होती हैं रिकवरी मेरा ख्याल है 5-7% से ज़्यादा नहीं होता। इस चीज़ को देखने की जरूरत है। तो एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर किसी फैक्ट्री का कोई ऑडिट हो तो उसके बाद उसका अगला ऑर्डर जिस तरह के FBR में दूसरे डिपार्टमेंट में 5 या 3 साल 4 साल के बाद दोबारा होना चाहिए। एक बात है। दूसरी सर एडवाइजरी कमेटी इधर पहले बनी हुई थी डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन वो बनी तो है लेकिन वो फाल नहीं है। उससे हमारे रोज़मर्रा के चैम्बर के मामला इंडस्ट्रियल के ताजरों के मसाइल हल हो जाते थे हर माह, लेकिन वो भी गैर फाल है, उसकी कोई मीटिंग्स नहीं हो रही। तो काइंडली उसको भी कंटिन्यू किया जाए ताकि लोगों के मसले आए। तीसरा तक मसला जो कंट्रीब्यूशन के हवाले से अक्सर रहता है कि हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स क्या इसको कंट्रीब्यूशन बढ़ाई जाती है, लेकिन टैक्स नेट को जो दे रहे हैं ना उन्हीं कोई मामले को टाइट किया जाता है। हालांकि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए
कंट्रीब्यूशन को बढ़ाई जाए, जो अनकवर्ड यूनिट है उनको कवर किया जाए, तो मेरा ख्याल है इससे रेवेन्यू भी बेहतर होगा। इसमें सबसे बड़ी रुकावट सर ये है कि ये जो टैक्स नेट नहीं बढ़ता, उसकी वजह ये है कि जब भी कोई डिपार्टमेंट के लोग किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो उसको, देखिए फैक्ट्रियाँ तो ऑलरेडी पुरानी, कोई 10 साल पुरानी है, कोई 2 साल पुरानी है, कोई नहीं है, तो जब वो जाते हैं तो वो ज़्यादातर यही होता है कि अब आपको हम रजिस्टर कर रहे हैं, लिहाजा आप 2 साल की 4 साल की पीछे से कंट्रीब्यूशन दें तो वो फिर बात चले। तो उससे फिर वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ताजर है, कोई भी आदमी है, वो फिर कोई और रास्ता निकालने की कोशिश करता है ताकि वो 2 साल 4 साल 5 साल का सिस्टम ना आए, तो ताकि वो चलता रहे। इसमें सर ये भी हमने रिक्वेस्ट पहले भी करते रहे हैं, पहले भी 1-2 दफ़ा ये लेबर डिपार्टमेंट से लेबर मिनिस्ट्री में एमनिस्टी स्कीम जारी होती रही है। उसमें सर फायदा ये होगा कि जो भी इंडस्ट्री अनकवर्ड यूनिट है उनको कवर किया जाए और उसको करंट मंथ से अगर उनसे कंट्रीब्यूशन लेनी जाए तो मेरा ख्याल है कि टैक्स नेट बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें रजिस्टर्ड होंगे। तीसरी बात आपके इल्म में सब लाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लेबर कॉलोनी का इशू में शॉर्ट कर एक मिनट सर चले, मैं इसको पॉइंट छोड़ के मैं लास्ट एक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। सर गुजरांवाला हॉस्पिटल जो है, जो सोशल सिक्योरिटी का अस्पताल है, तकरीबन 40 साल से ज्यादा पुराना है। उस वक्त भी ये 100 बेड का था, तो अब आबादी भी बढ़ गई है, वर्कर्स भी बढ़ गए हैं। हमारी बात है कि इसकी कैपेसिटी 100 बेड से बढ़ाकर 200 बेड तक की है। जी ठीक हो गया, चलें ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं। और